अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच को पीपल्स पार्टी क़यादत की सरपरस्ती हासिल थी और किस किस सियासी जमात ने उज़ैर बलोच और इसके ग्रोह से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की? हर गुजरते दिन के साथ ये बहस बढ़ती जा रही है। पहले सिंध हुकूमत और अली जैदी की अलग अलग GITs की बुनियाद पर यह बहस हो रही थी, मगर अब उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच के इंटरव्यूज के साथ कई नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इन इंटरव्यूज में हबीब जान बलोच एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और उज़ैर जान बलोच के दरमियान गहरे ताल्लुकात से पर्दा उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये इंकशाफ भी कर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह उज़ैर बलोच से सियासी फायदे हासिल किए। याद रहे कि वफाकी वजीर अली जैदी के मुसलसल दबाव के बाद सिंध हुकूमत ने बिल आखिर 6 रोज पहले उज़ैर जान बलोच समेत 3 GITs पब्लिक की थी। उज़ैर बलोच की GIT पब्लिक होने से पहले वफाकी वजीर अली जैदी ने यह दावा किया था कि GITs में उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात और सियासी सरपरस्ती के राजों से पर्दा उठाया गया है, मगर जो GIT सिंध हुकूमत ने जारी की इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं था, जिसके जवाब में अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की नामुकम्मल GIT जारी की है। और इसके बाद अली जैदी उज़ैर बलोच की अलग GIT सामने ले आए, जिसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जिक्र मौजूद था। इसके बाद अली जैदी ने 2 रोज पहले एक ट्वीट में यह दावा भी किया था कि वो एक ऐसा धमाका खेज इंटरव्यू सामने लाएंगे जिससे एक बार फिर आसिफ अली जरदारी और उनके मुजरिमों के ग्रोह बेनकाब हो जाएंगे। और फिर कल अली जैदी ने उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ किया था और बताया था कि पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को मनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। मगर अहम बात यह है कि इस वीडियो के बाद हबीब जान बलोच के 2 और अहम इंटरव्यू सामने आए हैं। इनमें इंकशाफ किए गए हैं कि उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुकात थे। हबीब जान बलोच ने यह दावा किया है कि उज़ैर बलोच ही था जिसकी सपोर्ट की वजह से तहरीक इंसाफ कराची में सियासी सरगर्मियां कर सकी थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को दिए गए इंटरव्यू में हबीब जान बलोच ने यह दावा भी किया है कि अगर उज़ैर बलोच का ग्रुप तहरीक इंसाफ की मदद ना करता तो तहरीक इंसाफ कराची में कोई जलसा नहीं कर पाती। ये उज़ैर बलोच का ग्रुप था जिसने तहरीक इंसाफ को कराची में पहली बार ऑक्सीजन फराहम किया था। इमरान खान कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, कराची में ये जलसा नहीं कर सकते थे। फैसल वाडा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लिफ्टन का पहला जलसा आपने कैसे किया था, बताया ना लोगों को। अली जैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा, लियारी और मलिर PTI की बैकबोन था, ये कि हमने उनको पहला ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था लियारी की सूरत में। राबिया ज़िया UK की प्रेसिडेंट मलिक खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात करना चाह रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात ही तय हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे। इनके पहले जलसे में उज़ैर जान बलोच ने 40 या 25 सुजुकियाँ भेजी हैं, तो हमने फिर सपोर्ट की। यहाँ तक कि हमने तो लाड़काना के जलसे में भी लोग भेजे। नईमुल हक मरहूम हमारा ब्रिज थे राब्ते का, और बातें बहुत आगे तक चली गई थी। मैं तो PTI का बंदा था और अब भी समझे हूँ। हमने तो इमरान को सपोर्ट की थी कि जनाब करप्शन के एजेंडे पे हम आपके साथ हैं। जरदारी की बुक्स में हम जानबूझ कर गए थे इमरान के पास। मेरे पास तो तस्वीर अली जैदी के साथ भी हैं, मैं जारी नहीं करना चाहता। हबीब जान बलोच ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से राब्ता किया, जिसके बाद फैसला हुआ कि अमन कमेटी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। नईमुल हक तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि इनके पास अली जैदी और नईमुल हक के साथ तस्वीर आज भी मौजूद हैं। कल समा TV पर हबीब जान बलोच ने यह भी दावा किया है कि उनके तहरीक इंसाफ से माजी में भी राब्ते थे और आज भी उनके वुज़रा के साथ राब्ते हैं। हमारे राब्ते थे और आज भी हमारे राब्ते हैं। तहरीक इंसाफ के 3 लोगों के मेरे पास फोन है, मैंने अटेंड नहीं किया। तीनों वफाकी गुजरा हैं। थैंक्स टू लियारी, अगर 2014 में उज़ैर बलोच की टीम इमरान खान के धरनों को कराची में सपोर्ट न करती बीबी, तो कराची का ये माहौल ही नहीं बनता। पूछें फैसल वाडा से कि हबीब जान से आपकी बात हुई थी धरनों के लिए, और कितने दिन तक लियारी से सुजुकियां भर भर के जा रही थी। सैफी एडवोकेट साहबा वहाँ क्या स्पीच करती थी, दाद रहीम बलोच वहाँ क्या स्पीच किया करते थे। हमारे पास तो उनकी तस्वीर मौजूद है। अब ये ना माने तो ये अलग बात है। हबीब जान बलोच ये कह रहे हैं कि अगर उज़ैर बलोच की टीम 2014 में इमरान खान की कराची में धरनों को सपोर्ट ना करती तो वो धरने दे ही नहीं सकते थे। अहम बात यह है कि जिस शख्स की वीडियो अली जैदी ने यह कहकर अपलोड की थी कि यह शख्स आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रहा है, अब वही शख्स तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के दरमियान ताल्लुकात का दावा भी कर रहा है और वो ये भी समझता है कि उज़ैर बलोच बिल्कुल मासूम है।
آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عزیر جان بلوچ کے مسئلے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں اس پر کھل کر سیاست کر رہی ہیں؟ میں کہوں گا 100 نہیں، یہ 1000%. یہ زیدی نے تو ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے. اب وہ ٹویٹ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی والے چلا رہے ہیں. تو زیدی صاحب، ہم کل بھی انوسینٹ تھے، ہم آج بھی انوسینٹ ہیں. میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم انوسینٹ لائک اے نیو بورن بیبی، جیسی میری ماں نے پیدا کیا تھا. اور عزیر کے بارے میں بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک آدھ غلطی ہوئی ہوگی، لیکن ہی از آلسو انوسینٹ. جس شخص کو علی زیدی سب سے بڑا گینگسٹر قرار دیتے ہیں، حبیب جان بلوچ کے مطابق وہ بالکل معصوم ہے. اب علی زیدی بتائیں کہ جس شخص کو سچا مان کر انہوں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ویڈیو شیئر کی تھی، کیا وہ شخص اس حوالے سے بھی سچ بول رہا ہے کہ عزیر جان بلوچ معصوم ہے؟ علی زیدی نے حبیب جان بلوچ کی ویڈیو یہ کہہ کر اپلوڈ کی تھی کہ جس شخص نے لیاری گینگ وار کو بہت قریب سے دیکھا ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بے نقاب کر رہا ہے. یعنی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ شخص جو بھی الزامات لگا رہا ہے، جو بھی انکشافات کر رہا ہے، اس میں سچائی ہے. مگر اب یہی شخص یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ عزیر بلوچ کے صرف پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ تحریک انصاف سے بھی تعلقات تھے. ان دعووں کے بعد علی زیدی کو چاہیے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جس شخص کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سچ بول رہا ہے، تو کیا یہ شخص تحریک انصاف اور عزیر بلوچ کے تعلقات کے بارے میں بھی سچ بول رہا ہے؟ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جو جی آئی ٹی رپورٹ علی زیدی نے جاری کی تھی، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ تحریک انصاف نے عزیر بلوچ کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. مگر پروگرام آج شاہ خانزادہ کے ساتھ میں علی زیدی نے یہ کہا تھا، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا. ان کو اس بات کا علم صرف جی آئی ٹی سے ہوا ہے کہ کسی نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عزیر جان بلوچ کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. آپ کی جی آئی ٹی صفحہ نمبر 16 پر کہتی ہے کہ 2012 میں جب ذوالفقار مرزا چھوڑ گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب ہو گئے، تو ایم کیو ایم نے، تحریک انصاف نے اور نون لیگ نے سب نے ہم سے کانٹیکٹ کیے کہ ہماری پارٹی جوائن کر لو. مگر آصف زرداری اور فریال تالپور نے میسیجز بھیجے یوسف بلوچ کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی مت چھوڑنا. میں نے یہ پہلی دفعہ جی آئی ٹی میں ہی پڑھا تھا. تو اب بتائیں، اگر یہ جی آئی ٹی درست ہے، ایک بات اگر اس کی درست ہے، تو آپ کی پارٹی نے کیوں اپروچ کیا تو عزیر بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں تو پوچھیں نا سپریم کورٹ میں بلا کے عزیر بلوچ کو. اپنی پارٹی سے تو آپ پوچھ لیں، ذوالفقار مرزا سے نہیں پوچھ سکتے، اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں. نہ میں حکومت میں تھا، نہ میں سندھ حکومت میں ہوں. علی زیدی کہہ رہے ہیں کہ انہیں عزیر بلوچ اور تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کا علم نہیں تھا. مگر عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ علی زیدی خود ان سارے معاملات میں شامل رہے ہیں اور ان رابطوں کی وجہ سے عزیر بلوچ نے تحریک انصاف کو سیاسی مدد فراہم کی. علی زیدی صاحب کو چاہیے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جس شخص کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سچ بول رہا ہے، تو کیا یہ شخص تحریک انصاف اور عزیر بلوچ کے تعلقات کے بارے میں بھی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے بھی کہا ہے کہ علی زیدی نے یہ جھوٹ کہا تھا کہ انہیں جی آئی ٹی سے پتا چلا کہ عزیر بلوچ اور پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں، کیونکہ صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر علی زیدی اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ تھے جس کو یہ ٹاسک دی گئی تھی کہ وہ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور امن کمیٹی کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کریں. علی زیدی نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جھوٹ بولا، تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، یہ تو میں نے جی آئی ٹی میں پڑھا ہے. اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اپنی باتوں کو. صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی. اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں. اور پھر پی ٹی آئی کے جو دھرنے تھے کراچی کے، جو سی وی پر انہوں نے دھرنا دیا، اس میں امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے اور ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ مان نہیں رہے تھے، لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے. سعید غنی علی زیدی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حبیب جان بلوچ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عزیر بلوچ اور پیپلز امن کمیٹی نے تحریک انصاف کو سیاسی مدد فراہم کی. پچھلے کچھ روز سے سندھ حکومت اور علی زیدی کے درمیان الگ الگ جی آئی ٹیز کی بنیاد پر بحث جاری تھی، مگر اب حبیب جان بلوچ کے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی زیدی عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی اس لیے سامنے لائے تھے
کیونکہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور سیاسی جماعتوں کے دہشت گردوں سے رابطوں کا پردہ اٹھانا چاہتے تھے, بے نقاب کرنا چاہتے تھے, اور وہ سارے سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا اور سیاسی جماعتوں کا کوئی تعلق رہے, یا وہ اسے صرف اس لیے استعمال کر رہے تھے تاکہ ان کو سیاسی فائدہ حاصل ہو اور وہ اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے تھے. کیونکہ عزیر جان بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ کے جو بیانات سامنے آئے ہیں, جو انٹرویوز میں ان کی باتیں سامنے آئی ہیں, اس سے یہ واضح ہے کہ جب پیپلز امن کمیٹی اور عزیر بلوچ کے تعلقات پیپلز پارٹی سے خراب ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے عزیر بلوچ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اسی لیے اب یہ ضروری ہے کہ تحریک انصاف اس پر غور کرے کہ کیا معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف لے کے جانا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن ان کے رہنماؤں کے رابطے عزیر بلوچ کے ساتھ تھے, اور کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ اون کرتے رہے ہیں کہ میں ان ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا جو عزیر بلوچ کرتا رہا, جو دہشت گردوں کی کارروائی ہے وہ کرتا رہا, اس کا نوٹس کیا پارٹی لے گی یا نہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. 2 روز پہلے علی زیدی صاحب نے کہا ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں, ایک دھماکہ کرنے جا رہا ہوں. پھر انہوں نے جو ہے ویڈیو ریلیز کی حبیب جان بلوچ کی, جس میں حبیب جان بلوچ بتا رہے تھے کہ میرے کیا تعلقات تھے یا عزیر بلوچ کے کیا تعلقات تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد جو انٹرویو سامنے آئے حبیب جان بلوچ کے, اس میں تو وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ امن کمیٹی کے عزیر بلوچ کے تحریک انصاف سے بھی تعلقات تھے, اور تحریک انصاف چاہتی تھی کہ امن کمیٹی اور عزیر بلوچ پی ٹی آئی میں شامل ہو. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ جو کراچی میں آپ لوگوں کا ریوائیول تھا اس میں آکسیجن پرووائڈ کیا امن کمیٹی نے, وہ بیک بون بنے پاکستان تحریک انصاف کی. کراچی میں جو دھرنا تھا اس میں آپ کو سپورٹ ملی امن کمیٹی کی, لاڑکانہ میں جو جلسہ تھا اس میں بھی سپورٹ ملی آپ لوگوں کو. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ شہزاد. سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں, اور آپ کو بھی میں گلہ کر رہا ہوں آپ سے, کہ آپ نے مجھے فون کر کے بذات خود یہ کہا کہ آپ کے الیکٹرک کا جو کل معاملہ ہوا اس پہ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے یکسر پورا ٹاپک ہی بدل کے جی آئی ٹی پہ کر دیا, which is not my forte. میں گورنر ہوں, میں بیٹھ کے پولیٹیکل باتیں کروں گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا. But since I'm here, اس پہ میں عمران صاحب اگر I just wanted to bring it on record. میں اس کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. میں نے آپ کو یہ لکھا تھا کہ الیکٹرک پر اور سعید غنی صاحب کی ایلیگیشنز پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو میں نے میسج بھی سینڈ کیا تھا, آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہوگا, پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ. دوسری بات یہ شہزاد کہ جو اب آپ نے یہ بات ذکر چھیڑا ہے, نمبر 1 کہ یہ سارا جو جی آئی ٹی کا معاملہ ہے, یہ علی زیدی اس کو اکیلا 2 سالوں سے لے کے چل رہے ہیں کہ جی آئی ٹی پبلک ہونی چاہیے. اگر اتنا ہی سمپل معاملہ تھا کہ جی آئی ٹی میں کچھ تھا ہی نہیں, کسی کا نام ہی نہیں تھا, تو اس کو صیغہ راز میں کیوں رکھا گیا 2 سال سے جب سے وہ کورٹ میں گھوم رہا ہے, لڑ رہا ہے کہ یہ اس کو پبلک کر دیا جائے. اور if it was that simple تو اس کو پبلک کر دینا چاہیے تھا کہ اس میں لو جی اس میں ہے ہی کچھ نہیں, یہ تو خالی سادہ پیپر ہے, یہ تو بالکل معصومانہ چیز ہے, جی آئی ٹی میں تو کچھ بھی نہیں. اب جو چیز سامنے آئی ہے, جو آپ نے ابھی ساری چیزیں مینشن کی ہیں, سوالات آپ نے کیے, نمبر 1 تو میں آپ سے حلفاً کلمہ پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ میں آپ سے جو ابھی بات کر رہا ہوں بالکل سچ بات آپ سے کر رہا ہوں. نہ حبیب سے میری کبھی ملاقات ہوئی, نہ فون پہ بات ہوئی, نہ عزیر بلوچ سے میں کبھی بالمشافہ ملا, نہ میری کوئی اس سے ملاقات ہوئی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ بیٹھ کے, یہ جو سعید غنی ایک پروپیگنڈا مشین بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جا کے اپنی چیزوں کو دیکھیں, اپنی وزارت کو دیکھیں, اسکولوں کے حالوں کو دیکھیں, ان کو جا کے سنبھالیں, بجائے یہ جھوٹ بولنے کے. اس سے کچھ لا حاصل بحث ہے. اس وقت جو معاملہ یہ جی آئی ٹی کا اور ساری چیز کا آ چکا ہے, اس میں آپ کو ایک چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف, میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں لیڈ کرتا رہا ہوں, میں اس کا مین لیڈر رہا ہوں, کراچی کا ورکر رہا ہوں. علی زیدی میرے ساتھ ہوتے تھے, نعیم الحق میرے ساتھ ہوتے تھے, ہم سب کٹھے ساتھ ہوتے تھے, ڈاکٹر عارف الوی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہم نے کبھی زندگی میں کسی ٹیررسٹ سے, کسی گنڈے سے, کسی ایسے شخص سے جس کے اوپر الزام لگا ہو جس کے اوپر ٹیررزم کا, ٹیررسٹ کو چھوڑیں, جس کے اوپر الزام بھی لگا ہو ٹیررزم کا, اس سے کبھی مدد حاصل نہیں کی. ہماری جنگ تھی ساری اس کے خلاف, ورنہ تو ہمیں بڑا آسان تھا, میں خود ایم کیو میں جا کے بیٹھ جاتا, مجھے تو ساری چیزیں آفر ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. علی زیدی چلا جاتا, کیا پرابلم تھی اگر یہ کام کرنا تھا. ہم نے ضرور یہ 20 سال محنت کر کے یہاں پہ, اور پھر آخر میں آ کے ہم نے سارے ان لوگوں سے مدد لینی تھی جن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے.
ایسا نا بالکل انتہائی غلط الزام ہے یہ, اور یہ ہر ایک کو نظر بھی آ رہا ہے. کس کے تعلقات تھے عزیر بلوچ کے ساتھ؟ ان کی ویڈیو, مٹھائی کھانے کی تصویریں, اس کے گھر پہنچنا, اس کو منانا, ٹکٹس پیپلز پارٹی کے کون دے رہا تھا؟ عزیر بلوچ دے رہا تھا کہ وہ علی زیدی دے رہا تھا. یہ ساری چیزیں سامنے ریکارڈ کی بات ہے. اور ابھی میں آپ کے اس میں انٹرو میں ہی دیکھ رہا تھا کہ حبیب صاحب جو فرما رہے تھے کہ وہ 25 اور 40 یا 25 سوزوکیاں بھر کے جلسے میں لائے تھے. ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ایک سوزوکی میں 10 آدمی جمع کر لیں, اگر 25 لائے تھے تو 250, اگر 40 لائے تھے تو 400. لاکھوں کا جلسہ, اس میں 400 آدمی اگر لیاری سے آ رہے تھے تو ان کو میں پکڑ کے روک دوں باہر سے, اگر وہ آئے تھے تو میں باہر سے روک دوں کہ نہیں جی آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ لیاری میں. اور ہر وہ شخص جو لیاری میں رہتا ہے وہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, ان کے دکھ میں میں کھڑا ہوں, شریک ہوں, میں شریک رہوں گا. میں کل بھی لیاری گیا تھا, جو بلڈنگ گری تھی اس کے مکینوں کے پاس چھت نہیں ہے, ان کو چھت پرووائڈ کرنے گیا تھا. 55 لاکھ روپے میں وہاں دے کر آیا ہوں تاکہ ان کے 1 سال کے کرایہ کا ہو جائے, جو حکومت سندھ کی ذمہ داری تھی. میری ذمہ داری تو نہیں بنتی. لیکن میں گیا تفصیل سے جواب دیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ پہلے آپ نے سعید غنی صاحب کی بات کی. سعید غنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک 3 رکنی کمیٹی تھی جس میں آپ تھے, ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے, علی زیدی صاحب تھے, جن کو ٹاسک دی گئی تھی کہ وہ پیپلز امن کمیٹی سے بات کریں, ان کو تحریک انصاف میں شامل کریں. کون ٹاسک دے گا؟ کون ٹاسک دے گا؟ پارٹی کی قیادت ہی عام طور پہ ٹاسک دیتی ہے. نہیں, لیکن قیادت میں عمران خان, ڈونٹ یو نو عمران خان؟ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان نے ٹاسک دیا ہوگا کہ جا کے عزیر بلوچ سے مدد لے لو کراچی کے لیے؟ یار کمال ہو گیا شہزاد. مطلب میں تو حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ ان کی اس بات کے اوپر ہم آج پروگرام بھی کر رہے ہیں ایک بیٹھ کے. It's not worth talking about it. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ایک طرف سے آپ کی طرف سے جب ایک سیاسی الزام لگتا ہے, جب الزام لگتا ہے تو ان سے جواب لینا پڑتا ہے, تو آپ سے بھی جواب تو لیں گے نا. میری بات تو سنیں. جی 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 ضرور لیں. میں آپ سے ایک بات ضمناً کہہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے اس چیز پہ حیرانی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر آپ کچھ بھی الزام لگا لیں لیکن آپ ٹیررزم یا ٹیررسٹ سپورٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. ہماری اسٹرگل ہی ساری یہ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس شہر میں رہتے ہوئے جس وقت یہاں پہ بانی ایم کیو ایم کا راج چلتا تھا, کھل جا سمسم بند ہو جا سمسم کے طور سے کراچی کو چلایا کرتے تھے, اس وقت ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. NE-246 سے جا کے الیکشن لڑ لیا میں نے. لوگ مجھے کہتے تھے تم پاگل ہو, تمہیں کوئی مار دے گا وہاں پہ. آپ ہی کے ٹی وی کیمراز, آپ ہی لوگ, آپ تو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے جب انٹرویو میں وہاں جاتا تھا تو آپ لوگ وہاں انٹرویو کرنے آتے تھے. یو ریممبر کہ اس کتنے خوف کی فضا ہوتی تھی وہاں پہ. جی عمران صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی تو سیاست ہی رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو کبھی سپورٹ نہیں کیا, صرف اس شہر کے امن کی خاطر. جی صرف اس شہر کے امن کی خاطر یہ سارے رسک لیے گئے اور ان ساروں کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی. عمران خان واز the first person to speak against the terrorism in the country, چاہے وہ الطاف حسین کی صورت میں ہو یا وہ لیاری گینگ کی صورت میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دہشت گردوں کو یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والوں کی آپ نے حمایت نہیں کی. اب دیکھیں مائنس الطاف حسین, پوری کی پوری ایم کیو ایم کو آپ نے بطور اتحادی تسلیم کر لیا, جبکہ یہ سارے لوگ جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں ہیں وہ الطاف حسین صاحب کی بات کو کس طرح مانتے تھے, کس طرح سنتے تھے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جو کہتے تھے 2015 میں شاہزیب خانزادہ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ عزیر بلوچ کرتا تھا وہ پارٹی قیادت کے کہنے پہ نہیں کرتا تھا, میرے کہنے پہ کرتا تھا, اور میرے میں اتنی جرت ہے کہ میں تسلیم کر سکوں. آج وہ آپ کی پارٹی کا اتحادی ہے. تو جن لوگوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل ان سے کنارہ کشی کر لی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے اتحادی ہیں اس وقت. دیکھیں نمبر 1 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کم از کم 3 دفعہ تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, ڈھونڈ بھی لوں گا اپنے ریسرچ سینٹر سے. عمران خان صاحب نے جس وقت یہاں پہ یہ راج چلتا تھا کراچی کے اوپر الطاف حسین کا, اس وقت عمران خان نے -1 کی بات کی تھی کہ مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم میں لوگ اچھے ہیں, مجھے قبول ہیں, یہ لوگ یہ سارے ٹیررسٹ نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ اسی بات پہ کھڑے رہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹے اپنی بات سے. اس وقت بھی کہتے تھے, آج بھی وہی بات کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے ٹیررزم کی پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر ٹیررزم انٹروڈیوس الطاف حسین نے کی. بوری میں لاشیں, بھتہ, پرچی, آگ لگانا, جلاؤ, گھیراؤ, سب یہاں پہ ہوتا رہا, وہ ہم سب دیکھتے رہے. آپ بھی دیکھتے تھے, ہم بھی دیکھتے تھے. اس کے خلاف جنگ کس نے کی اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ بتا دیں یہاں پہ کراچی میں کوئی اور لڑ رہا تھا کیا؟ ہم ہی لڑ رہے تھے صرف, اور ہم آخر میں جا کے ان سے مدد مانگنا. اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے, ان کے بیانات تو آپ نے سنے ہیں, آپ تو باخبر ہیں ان تمام چیزوں سے جو وہ کہتے آئے عزیر بلوچ کے حوالے سے.
دیکھیے ذوالفقار مرزا صاحب آج بھی حیات ہیں, اللہ انہیں حیاتی دے. آپ انہیں بلا کے ان سے ان کی بات پوچھیں. ذوالفقار مرزا صاحب اپنی بات خود کرنے کے اہل ہیں, قائل ہیں. وہ اس کے وہ بڑے دبنگ اسپیکر بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, بغیر بلا خوف و خطر بولتے ہیں. تو آپ انہیں بلا کر ان سے بات کر لیجئے. وہ جس پارٹی جماعت میں ہے جی ڈی اے, وہ ہماری الائی ہے, اور الائی کے حساب سے ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی ان کے اوپر شک ہے یا جی آئی ٹی میں نام ہے تو بے شک کورٹ ان کو پرسو کر لیں. ان دبنگ شخص سے میں تو کئی مرتبہ پوچھ چکا ہوں, لیکن اس دبنگ شخص سے آپ کی پارٹی کیوں نہیں پوچھتی ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے تو اتحادی ہیں. اگر آپ کے اتحادی رہیں گے اور ان کے سر پہ ان کے اوپر کوئی دھبے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سوال تو پھر آپ سے بھی ہوگا نا اس پر. دیکھیے وہ الائز ہیں حکومتی جماعت کے, اور اس الائز جو جماعت ہے جی ڈی اے, اس کا وہ ایک حصہ ہے. اس وقت وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے, اس وقت وہ کسی رکن قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں وہ نہیں ہے. اس وقت ان کی وائف جو ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ, وہ حصہ ہیں نیشنل اسمبلی کا بھی اور وہ کیبنٹ کا بھی. تو لہٰذا ذوالفقار مرزا صاحب اپنا جواب خود دیں تو زیادہ مناسب. صحیح. اچھا عمران صاحب, آپ نے کہا سعید غنی صاحب نے جو بھی الزامات لگائے تھے وہ جھوٹ ہیں. اب مجھے ذرا میرا سوال سن لیجیے گا. حبیب جان بلوچ کی جو ویڈیو بڑے کانفیڈنس سے علی زیدی صاحب نے شیئر کی تھی کہ میں ایک سچ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا تعلقات تھے آصف زرداری کے اور گینگسٹرز اور کرمنلز کے. اب وہی شخص جس پر یقیناً علی زیدی صاحب یقین کرتے ہیں, اسی لیے ان کی ویڈیو انہوں نے پوسٹ کیوں کی, اب وہی شخص بات کر رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو ذرا جو حبیب جان بلوچ کے انکشافات ہیں اس پہ بھی بتا دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نعیم الحق جو ہے وہ برج تھے, علی زیدی صاحب اور نعیم الحق کے ساتھ ان کی تصویریں موجود تھی, اور باقاعدہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. ایسا نہیں کہ وہ آپ کے جلسے میں آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سپورٹ حاصل تھی. خبریں بھی اس زمانے میں چھپی تھی کہ عزیر بلوچ کے حامیوں نے تحریک انصاف کے دھرنوں میں شرکت کی ہے. یہ بھی حبیب جان بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ آپ کے جو سی ویو پہ آپ کا دھرنا تھا اس پہ آ کے تقریریں کرتے رہے. مجھے تو ایسی کوئی چیز یاد نہیں کہ حبیب جان بلوچ, میں نے, آپ یقین مانیں گے میری بات کا, آپ جو بھی سمجھیں, لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں. میں نے حبیب جان بلوچ کی جو ابھی یہ انٹرویو آیا نا ان کا, اور علی زیدی نے جو وہ کیا ہے ٹویٹ, اگر آپ اس سے پہلے مجھے حبیب جان بلوچ میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے تو میں پہچانتا بھی نہیں کہ یہ ہیں حبیب جان بلوچ. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں شہزاد. I've never seen him. کیسے ہمارے جلسوں میں آ کے تقریر کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں اندازہ کہ یہ کب ہوا, کیسے ہوا, کہاں ہوا بھی کہ نہیں ہوا. اور میں وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا بالکل. تو عمران صاحب یہ بات آپ اپنی ذات تک کر رہے ہیں, یا آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ نعیم الحق صاحب, مرحوم نعیم الحق صاحب, وہ بھی رابطے میں نہیں تھے, ان کو کسی قسم کی ٹاسک نہیں دی تھی, وہ برج کا کردار نہیں ادا کرتے عزیر بلوچ اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ میں آپ سے میں نے جو آپ سے حلفاً بات کی ہے نا, جس میں ڈاکٹر عارف علوی, علی زیدی, عمران اسماعیل, نعیم الحق یا اور کوئی نام اگر میرے سے رہ گیا ہو, کوئی بھی رابطے میں نہیں تھا. نیچے لیول پہ اگر کسی نے رابطہ کیا ہو, لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں, اگر نیچے لیول پہ کسی نے کیا ہو رابطہ, میں کہہ نہیں سکتا آپ سے. لیکن جو آپ ٹاپ لیڈرشپ کے نام آپ نے گنوائے ہیں, جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں, یہ میں آپ سے حلفاً کہہ سکتا ہوں. نعیم الحق کا انتقال ہو گیا مرحوم کا, ورنہ یہاں ہوتے تو شاید وہ خود اپنی بات کا جواب دے پاتے. میں آئی کین واؤچ فار اٹ کہ نعیم الحق کی شرافت اور دیانت کا میں امین ہوں ان کا. تو عمران بھائی صاحب, ہم کیا سمجھیں جو حبیب جان بلوچ نے باتیں کی پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ کے تعلقات کے حوالے سے, وہ باتیں سچ ہیں؟ کیونکہ وہ علی زیدی صاحب اپنے ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کرتے ہیں, اور علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ جو کر رہا ہوں جے آئی ٹی والا معاملہ, یہ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ کے کر رہا ہوں. تو کیا ہم سمجھیں کہ ان کی جو حبیب جان بلوچ ہیں ان کی تمام باتیں پیپلز پارٹی سے متعلق صحیح ہیں, لیکن جو باتیں انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے کی ہیں وہ جھوٹ ہیں؟ دیکھیے, نمبر 1 تو یہ کہ علی زیدی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور ذمہ دار شخص ہیں. انہوں نے جو وہ کام کر رہے ہوں گے, میری علی سے بات نہیں ہوئی, لیکن وہ جو یہ کام کر رہے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ بات کر رہے ہوں گے. وہ بغیر اعتماد میں لیے اتنا بڑا اسٹیپ لے نہیں سکتے. نمبر 2 یہ کہ جو چیزیں اس میں سے نکل کے آ رہی ہیں, ان کا اب کورٹ میں جانا, سپریم کورٹ میں جانا انتہائی لازمی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاص جماعت پیپلز پارٹی جو ہے, وہ جب سے یہ جے آئی ٹی کا معاملہ ہوا ہے, اس پہ بہت زیادہ پینک ان کے رینکس میں ہے. اور یہ آپ اپنے دل پر اگر ہاتھ رکھ کے پوچھیں, جس کی گواہی عدالت قبول نہیں کرتی, جس کی گواہی دنیا نہیں مانتی, لیکن آپ کا دل آپ کو گواہی ضرور دیتا ہے.
تو آپ کا دل آپ کو جواب ضرور دے گا کہ اس میں کون انوالو تھا اور کون انوالو نہیں تھا. عمران صاحب اس پر تو میری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, میں نے تو یہ کہا ہے کہ کسی جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ کے کیا تعلقات تھے. میں عزیر بلوچ کا وہ انٹرویو کر کے آیا تھا جس میں اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے کوئی اور نام دے گی ہمارے نام سے مختلف 2013 کے الیکشن میں تو ہم پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے, اور یہ بات درست ثابت ہوئی. جو نام انہوں نے بتائے تھے عزیر بلوچ نے اسی کو ٹکٹ دیا پیپلز پارٹی نے. تو میری تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ کسی جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے تعلقات ثابت کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف سے حبیب جان بلوچ کی جب ویڈیو ڈالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنے اہم انکشاف کر رہا ہے, تو وہی حبیب جان بلوچ اب پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی انکشاف کر رہا ہے. یہ اہم بات ہے. دیکھیے اس کا جو مفصل جواب ہے وہ علی زیدی آپ کو دے پائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حبیب جان بلوچ کی اگر آپ مجھے تصویر 2 دن پہلے دکھا دیتے اور مجھے پوچھتے کہ یہ کوئز میں کہ یہ کون ہے اور اس کے بدلے آپ کو واٹر کولر ملے گا, تو شاید میں بتا نہ سکتا آپ کو کہ یہ حبیب جان بلوچ ہیں. اچھا عمران صاحب, اب یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے, چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں, یا تمام باتوں پر پارٹی کو بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے انٹرنلی کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا حبیب جان بلوچ جو بات کر رہا ہے صحیح ہے؟ کیا علی زیدی صاحب کے کوئی رابطے تھے؟ کیا فیصل واوڈا کے کوئی رابطے تھے؟ کس ایم این اے کے گھر پہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہی امن کمیٹی کے حوالے سے؟ آپ کی پارٹی اس کو دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی؟ کیونکہ علی زیدی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بڑے ہائی آفیشل لیول کی میٹنگز چل رہی ہیں, پرائم منسٹر لیول کی میٹنگز چل رہی ہیں کہ ہم نے اس کیس پہ آگے کیسے بڑھنا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بھی اس کے اندر ضرور ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر پوری انکوائری کرنی چاہیے, اور کرے گی. نوئنگ عمران خان, میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے سگے کو بھی نہیں چھوڑتے اگر کوئی چیز غلط نکلتی ہے تو وہ, اور یہ پروون چیز ہے, آپ کے سامنے ہو ہی رہی ہیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ نفع نقصان کو دیکھے بغیر, اپنے سیاسی نقصان کو دیکھے بغیر وہ ہی ٹیکس امیڈیٹ ایکشن اگر کوئی چیز غلط ان کو نظر آتی ہے تو. سو دس از گیون نمبر 1. نمبر 2, میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو, کیونکہ معاملات اب بہت سنگین نوعیت کے ہو گئے ہیں, اس میں جو چیزیں نکلی ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہیں, یہ ڈائریکشن سیٹ کر سکتی ہے پاکستان کی سیاست کا کہ کیا ٹیررزم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہے ایٹ اینی لیول. کیا صرف ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیں گے اور جو بااثر رسوخ لوگ ہوں گے انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں یا تھے تو انہیں ہم چھوڑ دیں گے؟ تو وہ اب یہ ڈیسیجن کا وقت ہے, اور یہ اس وقت لوگ ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں. میری تو یہ رائے ہے کہ اگر یہ اول تو اس کو سو موٹو ایکشن جو ہے اس پہ بنتا ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو علی زیدی نے جب یہاں تک آئے ہیں تو شاید ان کو سپریم کورٹ تک دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے. جی وہ کہہ رہے تھے وہ کھٹکھٹائیں گے, لیکن آپ کے علم میں کیا یہ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی ہائی لیول میٹنگز چیک کر رہے ہیں کہ اس معاملے پہ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ کیا تحقیقاتی جو ادارے ہیں جو جی آئی ٹی میں شامل تھے ان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کے علم میں ہے اس طرح کی چیزیں؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. میں وزیر اعظم سے جو میری ملاقات رہی وہ بیسکلی سارا معاملہ کے الیکٹرک کا تھا. وزیر اعظم کافی فکر مند تھے اس کو لے کے, اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا, اس کے اوپر لائے عمل بھی ہم نے طے کیا. اگر آپ وہ سوال کرنا چاہیں گے تو وہ میں ایک آخری سوال کر کے اس پر آتا ہوں. میں کیونکہ دیکھیں علی زیدی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور بالخصوص علی زیدی صاحب جو پوری کر لیں. ایک آخری سوال پھر میں کے الیکٹرک پہ بات کرتا ہوں آپ سے کہ بالخصوص پی ٹی آئی اور بالخصوص علی زیدی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا اور ایک سیاسی جماعت کا کیسا تعلق تھا. دیکھیں اس کو کئی کنکلوژن تک پہنچانا پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے نا, ورنہ پھر ایسا لگے گا کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے, پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے یہ کیا جا رہا تھا, اور جو اصل ہدف ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی کا اور سیاست کا اگر کوئی تعلق تھا اس کو ختم ہونا چاہیے, وہ پیچھے رہ جائے گا اگر پی ٹی آئی اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو. شہزاد بالکل صحیح چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں, اس کے اندر لوگ انڈر تھریٹ پاکستان میں رہتے رہے ہیں, اس کے اندر لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, اس کے اندر بہت سارے کرائمز ہوئے ہیں, اس کے اندر کرائم کو ریزالو کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ایکشن لیے گئے ہیں, اس ایکشن لینے میں قربانیاں دی گئی ہیں, ہر چیز پہ کوسچن مارک لگ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے منطقی انجام تک پہنچنا اور اس کو پہنچانا بالکل ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جو اس کے اوپر ابھی اختیار رکھتے ہیں, جو صاحب اختیار ہیں, جو اس کو چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یا اور دیگر جماعتیں جو ابھی وفاق میں اور صوبے میں اقتدار میں حصہ دار نہیں ہیں, ان جماعتوں کا بھی یہ سب کا ایک مشترکہ
یہ ڈیمانڈ ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ایک حتمی فیصلہ ہو, اس میں قرار واقعی لوگوں کو سزا ملے. اس کے اندر جو ابیٹرز تھے, جو اس کے سپورٹرز تھے, جو اس کو پروموٹرز تھے, ان کو سزا 100% ملنی چاہیے, بغیر یہ دیکھے سمجھے کہ کون شامل تھا کون نہیں تھا. صحیح. عمران اسماعیل صاحب, اب کے الیکٹرک والے معاملے پہ بات کرتے ہیں. کل آپ لوگوں کی میٹنگ بھی جس میں کے الیکٹرک کے آفیشلز بھی موجود تھے, اور اسد عمر صاحب نے آ کے یہ کل بتایا کہ آج سے جو یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہو جائے گی, فرنس آئل بھی ان کو مزید دیا جائے گا, وہ معاملہ حل ہو گیا ہے, گیس بھی دیا جائے گا. اب اس پر بھی آج تنقید ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے, اگر گیس پہلے دے دی جاتی تو شاید یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, فرنس آئل جو امپورٹ کرنا روکا تھا اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو کیا یہی ایشوز تھے جس کی وجہ سے کے الیکٹرک غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہا تھا جو اب ایڈریس کر دیے گئے؟ وہ 50-50 میں ایک وہ بڑا فیمس اس کا ڈائلاگ ہوتا تھا, وہ آگے کہتے تھے جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہوا کرے اس چیز کے بارے میں بولے متی. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی ایکسپرٹیز دیے چلے جا رہے ہیں کہ جی آپ پہلے گیس دے دیتے, پہلے بجلی دے دیتے, پہلے فلاں دے دیتے. وہ بھائی وہاں پہ مسائل اور ڈیفرنٹ ہیں, وہاں ڈیفرنٹ بڑے مسائل جو ہم نے ایڈریس کیے ہیں جن چیزوں کو وہ اور ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, بن قاسم کا جو ہے, چلیں گیس کی شارٹیج تھی نا, وہ کہہ رہے تھے پریشر نہیں آ رہا, تو ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ کے پاس جو جہاں پہ آپشن موجود ہیں ڈول فیول کا یعنی گیس اور فرنس آئل کا, وہاں پہ آپ فرنس آئل پہ رن کریں اور گیس کو وہاں سے نکالیں تاکہ گیس دوسری جگہ پہ ہم دے سکیں, بجائے انڈسٹری شٹ ڈاؤن کرنے کے, بجائے آپ کو پریشر کم کرنے کے, وہاں پہ ہم گیس دیں. تو اس کے لیے نیپرا کے چیئرمین اسد عمر, عمران اسماعیل, ندیم بابر, شہزاد قاسم, سوئی گیس کے چیئرمین, کے الیکٹرک کے پورا عملہ بشمول سی ای او, ان کے سی ایف او, سارے بیٹھے 3.5-3 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں جب ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے پکڑا, ایک ایک ان کے پلانٹ کو ہم پکڑ کے چلے کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. جو انہوں نے ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی وہ ان کو پوری کی جا رہی تھی کہ الیکٹرک کو, لیکن اس کی کئی وجوہات ایسی نہیں, کوئی ان کا ویک تھا, جو ایریا تھا جو ان کا ویک ایریا تھا جہاں پہ ان کے ٹربائنز ویک تھے, وہاں سے ہم نے اس کو شفٹ کیا دوسری طرف. یہ ساری ہم نے مینجمنٹ بیٹھ کے کی. پھر ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کو ہم نے 100% فلفل کیا. اس سے پہلے انڈسٹریلسٹ کو ساروں کو بلا کے میٹنگ کی, ان کو بتایا کہ آپ کو گیس کی شارٹیج ہم کرنے لگے اس لیے کہ ہم نے کے الیکٹرک کو دینی ہے, ہم نے اپنے صارفین کو نہیں رلا سکتے, ڈومیسٹک صارفین کو, لہٰذا انڈسٹری کو ہم اپنے تئیں چلائیں, انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. ہم نے جو آر ایل جی کے اوپر ہم نے انڈسٹریلسٹ کو پروپوزل دی کہ آر ایل جی پہ آپ آ جائیں, مکس پہ آ جائیں, آر ایل جی اور گیس کے مکس پر آپ آ جائیں, تھوڑی سی آپ کی کاسٹ بڑھے گی, لیکن اس سے شہر میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپلیٹنگ سٹاکس ہیں گیس کے, سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ ایسے باہر بیٹھ کے ہوا میں تیر چلانے کا فائدہ نہیں کہ پہلے دے دیتے. پریشر پڑا ہے وفاقی حکومت پہ کہ کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, بے شک ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ پہلے دے دیتے. اچھا, پریشر ہے وفاقی حکومت پہ کہ کیا کے الیکٹرک کے خلاف کیا ایکشن آپ لیں گے, کیونکہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی رہتی ہے, پورے ملک میں بجلی گھر لگ رہے ہیں, تو اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے ان کو اپنا ایکوپمنٹ انہینس کرنا پڑے گا. مطلب میں یہ مثال 2 دن پہلے بھی آپ کو دی تھی کہ پاکستان بھر میں بارشیں ہوتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ ان بارشوں کی وجہ سے ہم بجلی نہیں فراہم کر سک رہے. یعنی کہ جو اسٹیٹ اونڈ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. ایک کمپنی جو 15 سال پہلے پرائیویٹائز بھی, جس کو اپنے پلان زیادہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے چاہیے, اس کی ہمیں ناقص کارکردگی نظر آ رہی ہے. دیکھیں شہزاد, یہ پچھلے 15 سال پہلے پرائیویٹائز ہوئی, تو پچھلے 15 سال کا حساب 2 سالوں سے نہ لیں. پچھلے 15 سالوں میں جو انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا, جو چیز رہ گئی تھی, وہ اس کا ذمہ دار مجھے نہ ٹھہرائیں, وہ پیچھے سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا ہم نے جہاں 15 سال پہلے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع کرنی تھی, اب 2 سال پہلے ہم نے شروع کر دی ہے. اب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں آج سے 13 سال پہلے پہنچنا چاہیے تھا. تو ہم اس کو پش کر رہے ہیں, لیکن دیر از اے لمٹ ٹو ہیومن ایفرٹس کے جو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. جو پیچھے ہوتا رہا وہ, یعنی پی آئی اے کے پائلٹ جو ہیں وہ ان کا لائسنس جعلی نکلا, تو آج آپ گالی دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پی آئی اے کو بدنام کر دیا دنیا میں. جس نے نوکری دی وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے.
جس نے جعلی لائسنس بنائے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے بیٹھ کے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بدنام کر دیا دنیا کو. دس از ایگزیکٹلی دا سیم ریپلیکا ہیپننگ ہیئر کہ جس نے مانیٹر کرنا تھا, جس کی حکومت تھی, جس نے معاہدے کیے تھے, جس نے بیچا تھا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا پلٹ کے. اب ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 13 سالوں کا بھی حساب دے دیں. انشاءاللہ پچھلے 13 سالوں کا خمیازہ بھی ہم پورا کر کے دیں گے اس قوم کو. یہ چیز ان پائلٹس کو نکالنا ایشو نہیں تھا, ان پائلٹس کو نکالنا ایشو نہیں تھا جن کے پاس پراپر طریقے سے انہوں نے لائسنس حاصل نہیں کیا. مسئلہ وہ طریقہ کار تھا جو اڈاپٹ کیا گیا, لیکن وہ بحث ایک اور طرف نکل جائے گی. ایک آخری سوال آپ سے میں کر لوں. آج سعید غنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ عارف نقوی صاحب عمران خان صاحب کے دوست ہیں. ایک فائنل چیز بتا دوں جو لوگ اس وقت سننا چاہ رہے ہیں. جی 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 شہزاد, ایک میں موٹی چیز آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ میں آج کل خط لکھ رہا ہوں نیپرا کو کہ کراچی میں اگر کہ الیکٹرک نے جو لوگوں کی عام شکایت ہے کہ اوور بلنگ کی ہے, وہ آڈٹ کریں, اس کا فرنزک آڈٹ کریں, اور اگر اوور بلنگ 1 پیسے کی ثابت ہوتی ہے یا 100 ارب کی ثابت ہوتی ہے, کہ الیکٹرک will have to refund this money to their consumers. اور یہ میں نے کہ الیکٹرک کے سی او کو اور منسٹرز کو سب کو بٹھا کے وعدہ لیا کہ یہ کریں گے, ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو we'll force them to do it. نمبر 2 اس کو رسپونڈ کر دیں کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ عارف نقوی صاحب آپ کی پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے, آپ کی جو ایڈوائزری کمیٹی تھے اس کا حصہ بھی تھے, تو عارف نقوی صاحب کے خلاف, ان کی کمپنی کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. چلیں, یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا کہ کون کس کے ساتھ تھا. ابراج میں آج کس کے شہر ہیں وہ بھی آنے والا وقت بتا دے گا. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کو ہم نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ, جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت ان کی ہوسٹنگ ہو چکی ہوگی, بیکاز آپ کے پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے مجھے سی او نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. وہ جیسے وہ پوسٹ ہو جائے گی یا ہو گئی ہوگی, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. شیڈیول پورے مہینے کا لوڈ شیڈنگ کا, جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس پہ ڈال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی لوڈ شیڈنگ کراچی شہر کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ, جو بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ نیچرل ہیں, وہ ان اوائڈیبل ہو جاتے ہیں, وہ تو فوری طور سے ان کو بھی ریکٹیفائی کیا جائے گا. بٹ کے الیکٹرک کے تمام معاملات کو میں خود کراچی میں مانیٹر کر رہا ہوں اپنے منسٹر کے ساتھ. بہت بہت شکریہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, آپ نے دونوں ایشوز پر ہم سے بات کی اور اپنا موقف دیا. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام بن سکتا ہے, جو پلانز بنائے ہیں اگر ان کو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے تو. اس پہ بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کا خاص فوکس رہا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, اور خاص طور پہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم ہو. اس حوالے سے 2 روز پہلے عمران خان صاحب نے بتایا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں اب ان کو دور کر دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو گھر بنیں گے اس کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے, اور جو مارگیج فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو فور کلوجر لاز ہیں وہ تقریباً اب اس کا معاملہ حل ہو چکا ہے, وہ جلد پاس ہو جائیں گے. اور بینکس کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% آپ ہاؤس فائنینسنگ کے لیے رکھیں, یعنی کہ وہ رقم بنے گی تقریباً 330 ارب روپے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے اپنے آپ کو آپ رجسٹر کروا لیں ان اسکیمز کے حوالے سے. جو انویسٹمنٹ کرے گا, جو گھر خریدے گا, اس سے سورس آف انکم بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ٹائم سپین ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں کی جائے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو لیک سٹی لاہور گوہر اعجاز صاحب. گوہر اعجاز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز پہلے بتایا کہ جو رکاوٹیں تھی کنسٹرکشن سیکٹر میں وہ ہم نے دور کر دی ہیں. آج جو چیئرمین ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے, انہوں نے بتایا کہ ٹیکسز کو ہم نے بہت کم کر دیا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈز تھی بزنس کمیونٹی کی, خاص طور پہ ان کی جو کہ تعلق رکھتے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے, وہ تمام ڈیمانڈز میٹ کر لی ہیں اور اب اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی؟ شہزاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کیا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ تقریباً ہماری اکانومی کا 50% حصہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاہے وہ فکس ٹیکس کے تحت, چاہے وہ دوسرے جو ہے وہ رجیمز کے تحت ان کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ ان کے پاس ریٹرنز نہیں ہیں. وہ پیسہ جو ہے اس کو حکومت نے بڑی سختی سے کہا کہ اس سے آپ نہ کوئی جائیداد خرید سکیں گے پہلے, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی اور چیز, اور اس پہ شرط لگا دی. آج حکومت نے یہ پالیسی دی ہے کہ آپ آج اپنا پلاٹ خرید لیں, اس سے مکان بنائیں
اور آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یہ سب سے بڑی ایک جو ہے وہ پازیٹیو چیز جو آئی ہے کہ آپ اپنا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں پلاٹ خرید کے اپنے گھر بنانے کے لیے. اس کے بعد دوسری چیز ہماری یہ تھی کہ اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں شہزاد جی. تو وہ ٹیکسز کا ریٹ 8 سے 10% تھا جس کو گھٹا کے 2% کر دیا گیا. تو یہ 2 انیبلنگ انوائرمنٹس تھی جس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ لوگ جن کے پاس پیسہ موجود ہے وہ خرید لیں. اب سب سے بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ جو خان صاحب چاہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ وہ لو انکم والے جن کی انکم 30 سے 40 ہزار روپے کے درمیان ہے وہ اپنا گھر کیسے بنائیں, یا مڈل انکم والے جن کی انکم 1 لاکھ روپے تک کی ہے وہ اپنا گھر کیسے بنائیں. یہ جو مارگیج فائنانس اسکیم ہے یہ ان 2 لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے اوپر پاکستان کا فیوچر بلڈ ہونا ہے. اس سے پاکستان کی 40 صنعتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کی تمام گروتھ ریٹ ان چیزوں سے منسلک ہے کیونکہ اب ہم نے ڈومیسٹک اکانومی پہ کام کرنا ہے. اگر 5% کا مارگیج فائنانس کا ریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی جس کے گھر کی انکم 1 لاکھ بھی ہے وہ آج 5 مرلے کا یا 2000 اسکوائر فٹ کا گھر کا خواب ایک حقیقت بنا سکتا ہے کہ اس کو صرف 40,000 روپے تک مہینہ قسط دینی ہوگی. اس پہ ذرا کلیریفائی بھی کر دے گا گوہر اجاز صاحب کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 5 مرلے گھر کے لیے 5% ہوگا شرائع سود اور 10 مرلے گھر کے لیے 7% شرائع سود ہوگا, ایک تو یہ فکس ٹیکس ہوگا, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. اور یہ کیا تمام جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں, جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, وہاں پر بھی کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, کوئی فلیٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو یہ انٹرسٹ ریٹ, اسی انٹرسٹ ریٹ پہ بینکس فائنانس کریں گے. یہ صرف نیا ہاؤسنگ پاکستان اسکیمز کے لیے نہیں ہے. جی بالکل شہزاد, اس بات کو کلیریفائی پھر کرتا چلوں. نیا پاکستان سکیم کے تحت تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم 30 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی رکھی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ تک پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ ہم اس میں 20 لاکھ روپے تک کے گھر دیں گے جس میں 3 لاکھ روپے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان گھروں کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کی بات کروں تو 3 لاکھ اگر گورنمنٹ سبسڈی دے دے انٹرسٹ کی مد میں تو اس کو ٹوٹل پیمنٹ 16 سے 20 ہزار روپے مہینہ پڑے گی جو 20 لاکھ کا گھر آیا. اب جو دوسری بات آپ نے کی 5 مرلے کا یا 2000 اسکوائر فٹ کا گھر یا اپارٹمنٹ یا 7 یا 10 مرلے کا گھر جس میں 3000 اسکوائر فٹ تک کا اپارٹمنٹ, یہ مڈل انکم کے لیے. اس پہ انہوں نے بینکوں کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے پورٹ فولیو کا 5% جو کہ آج 6.5 ٹریلین کا پورٹ فولیو بینکنگ سیکٹر کا ہے, اس کا 340 ارب روپے اگلے 18 مہینے کے اندر آپ نے مارگیج فائنانس پہ دینا ہے. یہ تمام پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کے لیے, تمام پروجیکٹس کے لیے جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یا آنے والے ہیں, ان سب کے لیے یہ فیسلٹی کے لیے شرط رکھی ہے کہ آپ نے یہ پیسہ دینا ہے تاکہ پاکستان چل سکے. صحیح. اس میں ایک بات یہ ضروری ہے گوہر اجاز صاحب کہ اگر ہم نے مڈل انکم یا ایون ہائی انکم لیول کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ گھر بنانا, کیونکہ پاکستان میں زمین بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی اچھی خبریں آتی ہیں پراپرٹی مارکیٹ میں ٹریڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے, سٹا ہوتا ہے, پرائسز جو ہیں زمین کی وہ بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے. اور میں نے پتہ کیا ہے پچھلے 2-3 دن میں بھی جو کراچی میں خاص طور پہ جگہ جگہ جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے پراپرٹی میں, اس زمین کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. اب دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ زمین کی قیمت اتنی نہ بڑھے, وہ کنٹرول میں رہے تاکہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہو سکے. اب پاکستان میں تو آلریڈی جیسے میں نے کہا قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے کیا کیا جائے گا تاکہ قیمت نہ بڑھے, تاکہ جو ڈیولپر ہے اس کے لیے بھی فیزیبل رہے پروجیکٹ بنانا, اور جو گھر خریدنے جا رہا ہے اس کو گھر اس لیے مہنگا نہ پڑے کیونکہ وہ مزید سٹے کی وجہ سے, ٹریڈنگ کی وجہ سے بہت مہنگی ہو گئی تھی. شہزاد دیکھیں جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کے پوش ایریاز کی بات کر رہے ہوں گے یا لاہور کے کوئی, ان کا ان ایریاز کے ساتھ, ان پروجیکٹس کے ساتھ میرا نہیں خیال جو ہے اس کا کوئی افیکٹ آئے گا. وہ پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ پچھلے 3 سال سے اگر میں دیکھوں تو ڈی ایچ اے کا ٹرانسفر جو تھا اگر وہ روزانہ 100 ہوتا تھا تو وہ شاید 5 بھی نہیں رہ گیا تھا. اور اگر لاہور کے ڈی ایچ ایس کا بھی ٹرانسفر دیکھیں تو وہ بھی انویسٹمنٹ 5 یا 6 پلاٹس کی بھی نہیں رہ گئی تھی. تو میرا نہیں خیال یہ ایشو ہے. ایشو کیا ہے کہ میں آج کے دن یہ جو پالیسی لا رہے ہیں وہ لو انکم اور مڈل انکم کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں مارگیج فائنانس کس کے لیے کہا گیا؟ مارگیج فائنانس کہا گیا کہ 5 مرلے یا 2000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ یا 7 یا 10 مرلے یا 3000 اسکوائر فٹ تک کا گھر یا اپارٹ. تو میرا نہیں خیال اس پرائسز کا یا وہ جو ڈی ایچ اے کی پرائسز اس کا کوئی امپیکٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ کو دیکھنا چاہیے. لیکن گوہر اجاز صاحب جیسے کراچی کی پراپرٹی مارکیٹ کی آپ بات کر لیں, جب ویلیو انکریز ہوتی ہے ایک پوش علاقے میں, چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو, تو اس کا امپیکٹ اوور آل کراچی کی پراپرٹی مارکیٹ پہ آتا ہے. اسکیم 33 میں جہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ جا کے گھر بنائیں گے, ان کی قیمت بھی اسی حساب سے بڑھنے لگتی ہے نا, اس کا امپیکٹ تو اوور آل آتا ہے پراپرٹی ویلیو پر.
شہزاد اس کا جو ہے نا فار ایگزامپل میں اپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، اگر آپ ڈیٹیل میں جانا ہی چاہتے ہیں تو ابھی ہم نے بات کر رہے ہیں اس 500 آپ کے ڈی ایچ اے میں 500 گز سے نیچے کا شاید نہیں ہوگا، اس میں پرائسز شاید میں نے جو کیونکہ میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں 10% مارکیٹس بڑھی ہیں پچھلے ایک مہینے کے، جو کہ 30 سے 40% ٹوٹ گئی تھی پچھلے 3 سالوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دونوں کو ہم ہر پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے۔ اب جب آپ 1:12 کے ایف اے آر کی بات کریں گے جو کہ لاہور میں الاؤ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو زمین کی قیمت کا امپیکٹ تو 12 گنا سے تقسیم کر کے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی قانون ہے کے تحت آپ کو اس کا بہت مائنر امپیکٹ ہے زمین میں۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر 50 لاکھ روپے کا 30 لاکھ کا گھر، 50 لاکھ کا گھر، کروڑ روپے کا گھر، اور اس پہ اگر 40,000 روپے مہینے پہ اس کو مل جائے جو کہ کرایہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پیس پہ فوکس کریں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آج قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اتنی پازیٹیو پالیسی گورنمنٹ لے کے آئی ہے جو کہ 1938 میں نے کل بھی کہا کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد امریکہ 1938 میں لایا تھا، تو ہم تو آج 2020 میں پاکستان بننے کے جو ہے وہ 73 سال کے بعد اپنے لوگوں کے لیے لائیں کہ آؤ تھوڑے سے پیسے دو اور تم اپنا گھر بنا لو، اور اس پہ بھی 5% کا صرف سود یا سروس چارج رہے گا۔ تو گور اعجاز صاحب ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ اتنا بڑا جی فرمائیے۔ یہ اتنا بڑا ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لو مڈل انکم اور مڈل انکم کے لیے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے کہ پاکستان میں مارگیج فائنانس کھلے، جس کا مارگیج فائنانس کا اگر ریشیو میں بتاؤں تو 0.2% ہے پاکستان میں، جو کہ امریکہ میں 90% ہے کہ 90% لوگ مارگیج پہ پیسہ لے، میرے ملک میں 0.2% ہے۔ آج وہ سسٹم کھلنے جا رہا ہے، صحیح، اصل وہ پیسہ ان کے لیے اویلیبل ہو رہا ہے اور وہ بھی صرف 5% پہ اویلیبل ہو رہا ہے۔ تو گور اعجاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ گورنمنٹ نے دے دیا ہے، کیا آپ جیسے انویسٹرز اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اور خاص طور پہ ایک ایشو جو آتا تھا بلڈرز اور ڈیولپرز کی جانب سے وہ یہ تھا کہ ہمیں اپروول میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ ہر صوبے میں ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا تاکہ الگ الگ جگہ سے این او سیز لینے میں اپروول میں زیادہ ٹائم نہ لگے، کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر سے پہلے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کر لیں، اس وقت تک سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ رکاوٹیں بھی دور ہو گئی ہیں مکمل طور پہ ڈیولپرز کے لیے؟ جی بالکل، اس میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کے اوپر بہت کام کیا پچھلے 1.5 سال سے، اور اس میں انہوں نے پورے بائی لاز اور ریگولیشنز تیار کیے، اور بائی لاز ریگولیشن میں ان میں شرط بھی رکھی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جو پروجیکٹ سبمٹ کیا جائے اس کا اپروول ہونا جو ہے ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ تو آج اور وہی پورے پنجاب کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو وہی قانون جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کے تحت کام کرے۔ تو میرا پوائنٹ ہے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے۔ اب انیبلنگ انوائرمنٹ کے بعد آج جو میں چیلنج دیکھ رہا ہوں جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر بینکس ہیں، سب سے بڑی لیڈ نیشنل بینک کو یا بینک آف پنجاب کو لینی پڑے گی، یا کے پی کے سے جو کے پی کے کا بینک ہے اس کو لینی پڑے گی، جو گورنمنٹ بینکس ہیں ان کو ونڈو بنانی پڑے گی۔ دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں مارگیج فائنانس کمپنیز کو بھی ہمیں انکریج کرنا پڑے گا تاکہ چھوٹے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک کو آنا پڑے گا کہ اس کے لیے کوئی ایک فیسیلٹی تیار کرے 100 بلین تک کی، جیسے 340 بلین تو انہوں نے کہا ہے جو بینکوں کے پاس پورٹ فولیو اس کا، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کو بھی ایک فیسیلٹی میں سمجھتا ہوں کریٹ کرنی چاہیے جو کہ مارگیج فائنانس کمپنیاں اسپیشلی اس کام کے لیے بنے، جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، جو گھر لے سکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ گور اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو، تمام جو پالیسیز تھی وہ بنا دی گئی ہیں، اب اگر یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک فلیگ شپ منصوبہ ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔